नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल से आज इंशाअल्लाह हमारा 5वां सिपारा शुरू हो रहा है। सूरह निसा चल रही है, आयत 24। ये प्रोग्राम नूरुल मुबीन के नाम से है, जिसके तहत हम रोज़ाना आपको एक सिपारा तफसीर और तर्जमे के साथ बयान करते हैं। अल्लाह ताला हमारी काविशों को और आपको अपनी राह में कबूल फ़रमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई, और औरतों में से वो औरतें, अभी पहले ये चल रहा था कि कौन कौन सी औरतें हराम हैं। तो वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, वो औरतें जो किसी और के निकाह में हों वो भी तुम पर हराम हैं। इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, सिवाय उनके जो जंग के बाद तुम्हारे कब्ज़े में आ गई हों। किताब अल्लाहि अलैकुम, ये अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा फ़र्ज़ है तुम पर। व उहिल्ल लकुम, इसके अलावा सब हलाल हैं तुम्हारे लिए। मा वरा ज़ालिकुम, इसके अलावा जो एक पूरी लिस्ट हमने कल आपको बताई थी कि कौन कौन हराम है, उसके अलावा बाकी सब हलाल हैं। अन तब्तगू बि अमवालिकुम, जिन्हें तुम अपने माल देकर, हक़ुल महर देकर, मुहसिनीना, निकाह के क़ैद में ले आओ, गैर मुसाफ़िहीना, मस्ती करने के लिए नहीं, दोस्तियाँ लगाने के लिए नहीं। फ़मस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा, फिर अगर तुमने अज़दवाजी ज़िंदगी का फ़ायदा उठाया है तो चाहिए कि जो महर उनका मुकर्रर हुआ है वो उनके हवाले कर दो। वला जुनाहा अलैकुम, और तुम पर ये गुनाह नहीं, फ़ीमा तरादयतुम बिही मिन बादिल फ़रीदा, अगर आपस की रज़ामंदी से, बाहिमी रज़ामंदी से तुम कोई हक़ुल महर में से कुछ माफ़ करा लो। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला इल्म वाला है, जानता है, और अल्लाह ताला हर बात में हिकमत रखता है। औरतों में से एक पूरी लिस्ट थी, वो औरतें तुम पर हराम हैं। उसके अलावा बाकी सारी औरतें तुम उनके साथ हक़ुल महर देकर निकाह कर सकते हो, और कोई बग़ैर निकाह के दोस्तियाँ नहीं कर सकते। उनसे निकाह करके हक़ुल महर दे के उन्हें अपने ऊपर हलाल कर सकते हो। वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनाति, और जिसकी इस्तिताअत न हो तुम में से कि वो मुअज़्ज़ज़ घराने की ख़ानदानी औरतों से निकाह कर सके, अलमुमिनाति, मोमिन औरतों से, फ़मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तायातिकुमुल मुमिनात, तो फिर तुम उनमें से उन औरतों से निकाह कर सकते हो जो आई हैं तुम्हारे पास जंगों में, मगर मोमिन। वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जानता है। बादुकुम मिन बादिन फ़नकिहुहुन्ना, फ़नकिहुहुन्ना, तो उनसे निकाह करो बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उनके घर वालों की इजाज़त से। व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना, और उनको उनके हक़ुल महर दो, बिलमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक, भले तरीके से। मुहसनातिन गैर मुसाफ़िहात, उन्हें क़ैद निकाह में लाओ, क़ैद निकाह में आने वालियाँ हों, छुपी आशनाई न करती रहने वालियाँ हों। वला मुत्तख़िदाति अख़दानी, और ना ही तुम मस्ती निकालने के लिए और ना ही वो छुप छुपा कर दोस्तियाँ गांठने वालियाँ हों। फ़ैज़ा औसिन्ना, और फिर जब वो क़ैद निकाह में आ जाएँ, फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन, और फिर अगर वो कोई बेहयाई की मुर्तकिब हों, फ़अलैहिन्ना, तो उन पर आधा होगा, निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति, उन लोगों में, उन औरतों में से जो मुअज़्ज़ज़ घरानों की आज़ाद औरतें हैं, मिनल अज़ाबी, सज़ा में से। ज़ालिका, ये इसलिए है, लिमन खशिया, जो इस बात से डरता है, अलानत मिनकुम, कि तुम में से किसी को तकलीफ़ हो, व अन तस्बिरू खैरुल लकुम, और अगर तुम सब्र कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है।
یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ وہ واضح کر دے، وہ کھول دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت دے دے، راہ دکھا دے، سنن الذین، ان لوگوں کے راستے کی، ان لوگوں کے طریقوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور تمہیں معاف کر دے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات کو جانتا ہے اور تمام معاملات میں، احکامات میں حکمت رکھتا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویرید، اور وہ چاہتا ہے، الذین یتبعون الشہوات، وہ ان لوگوں کو جو شہوات کے پیچھے جا پڑے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ لوٹ آئے اور اپنی رحمت کی نگاہ کرے، اور تم ان برائیوں سے تائب ہو جاؤ جن میں کہ تم مبتلا تھے۔ لیکن جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ اعتدال سے دور جا پڑو۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ تم پر سے ہلکا کر دے، تم پر سے رکاوٹوں کو اور سختیوں کو کم کر دے، دور کر دے۔ وخلق الانسان، اور انسان تو پیدا کیا گیا ہے ضعیفا، کمزور۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق، ناجائز، الا، سوائے، ان تکونا، کہ ہو، تجارت، عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہی اپنی جانوں کو ہلاک کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت رحیم ہے۔ ومن یفعل، اور جو ایسا کرے گا، ذالک، ایسا، عدوانا، شرارت سے، ظلم سے، وظلما، اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم عنقریب اس کو داخل کر دیں گے، ڈال دیں گے آگ میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا، اور اگر تم اجتناب کرو گے، بچو گے، کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر، تو ہم مٹا دیں گے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری غلطیوں کو، وندخلکم، اور تم کو داخل کر دیں گے، مدخلا کریما، بہت عزت والی جگہ پہ، یعنی عزت والا مقام، یعنی کہ جنت۔ یہاں یہ ایک بہت عمدہ بات ہے اور بڑا سیدھا سیدھا سا اصول ہے، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، خود احتیاط کر لو جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی مٹا دیں گے۔ ہمارے بہت سارے اچھے اعمال ایسے ہوں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ہمارے بہت سارے گناہ، غلطیاں خود ہی معاف فرما دیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر مدخلاً کریمہ، بہت عزت والے مقام میں خود ہی داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے اور وہ گناہ بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ولا تتمنوا، اور تم تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ، اس بات کی جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، بہ بعضکم علی بعض، تم میں سے کچھ کو کچھ پر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں پر کسی بھی وجہ سے جو فضیلت دی ہو، اس بات پر تم اس بات کی تمنا نہ کرو کہ یہ اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہ ملی۔ للرجال، مردوں کے لیے ہے، نصیب، حصہ، مما اکتسبوا، جو وہ کمائیں، وللنساء، اور عورتوں کے لیے ہے، نصیب، حصہ، مما اکتسبنا، جو وہ کماتی ہیں۔ واسألوا اللہ، اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ، اس کے فضل سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز، ہر بات کا علم رکھنے والا۔ ولکل، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، موالی، ہم نے ہر ایک کے لیے حصہ، حقدار بنایا، مما ترک الوالدان، جو کچھ ماں باپ چھوڑ جائیں، والاقربون، اور جو کچھ رشتہ دار چھوڑ جائیں، والذین عقدت ایمانکم، اور جو کوئی بھی ایسے ہیں جن سے تمہارا
عہد و پیمان بندھ چکا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو بھی ہم نے حصہ ٹھہرا دیا ہے، ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو کہ جس کا بھی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، گواہ ہے، جانتا ہے۔ الرجال، مرد، قوامون، بندوبست کرنے والے ہیں، نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، علی النساء، عورتوں پر، بما، کیونکہ فضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے، جس کی وجہ سے فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی، بعضہم علی بعض، کچھ پر کچھ کو، بعض کو بعض پر خاص خاص باتوں میں اللہ نے فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے بھی قوام بنایا انہیں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ فَالصَّالِحَاتُ، تو بس جو نیک بیویاں ہیں، قانتات، وہ فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہیں اپنی عزت کی، بما حفظ اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں جن برائی کا، بدکاری کا، سرکشی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، تو انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ۔ وہجروہن، نصیحت کر لی، نہیں فائدہ ہوا، وہجروہن، تو ان سے الگ ہو جاؤ، فی المضاجع، بستروں سے۔ واضربوہن، پھر بھی فائدہ نہیں ہوا تو پھر انہیں سزا دو، انہیں مار سکتے ہو۔ فإن اطعنکم، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اطاعت گزار ہو جائیں، فلا تبغوا علیہن، تو پھر ان کے خلاف سبیلا، کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، کس بات میں؟ تانا دینے میں، تنگ کرنے میں، یا یہ جو مندرجہ بالا چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک چیز میں۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کبیرہ، سب سے زیادہ بڑائی رکھنے والا اور سب سے اوپر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس ایک آیت سے بہت ساری غلط فہمیاں ہماری خواتین کو بھی ہیں اور ہمارے مردوں کو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، یعنی ہر مرد کو ہر عورت پر فضیلت نہیں ہے، مرد اور عورت برابر برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بحیثیت مرد کے نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر فضیلت عطا کی ہے اور اس کی وجہ بتائی ہے۔ اب جو مرد ہیں جن کے ذمے عورتیں لگا دی گئیں، اب اگر وہ فادر ہے، باپ ہے، تو اس کے ذمے بیٹی ہے، اگر ایک مرد ہے اس کے ذمے ماں، بہن، بیوی، بیٹی، چار خواتین ہیں، تو یہ اس کی ذمہ داری ہیں، وہ اس کی نگرانی میں ہے، ان کا کھلانا، پلانا، پہننا، اوڑھنا، رکھنا، ان کی عزت کی ذمہ داری، یہ ساری کی ساری اس مرد کی ہے۔ اسی طرح سے سب سے زیادہ ذمہ داری ایک مرد کی اس کی بیوی ہے، اس کا نان نفقہ، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کو اس کے باپ کے گھر سے لا کر منیمم یہ ہے کہ آپ اس کو ویسے رکھیں جیسے اس کے باپ نے رکھا ہوا تھا، یہ کم از کم ہے، اس سے اچھا بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر ویسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ اس عورت کا احسان ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہنے پھر بھی تیار ہے۔ اس کو یہ ساری چیزیں الرجال قوامون میں آتی ہیں۔ مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مالک ہے، چاہے تو مار دے، چاہے تو ناک کان کاٹ دے، چاہے تو غیرت کے نام پہ قتل کر دے، چاہے تو نمک مرچ تیز ہو جانے پہ اس کی دھنائی کر دے، اس کا مطلب مردانگی نہیں ہے۔ مرد کا مطلب ذمہ دار ہے، بندوبست کرنے والا، نگران، جس کے ذمے اللہ نے یہ لگا دیا ہے کہ وہ بیچارہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، استاد ہے، یا ٹھیلا لگا رہا ہے، یا مزدور ہے، جیسے کرے تیسے کرے، اس نے پالنا ہے، بندوبست کرنے والا۔ یہ بندوبست کرنے والا جو ہے اسے شوہر کہا جاتا ہے، اور اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا کی ہے۔ ایک فضیلت تو مرد کو عورت پر اللہ تعالیٰ نے جسامت میں دی ہے، وہ طاقتور ہے، یہ بیچاری کمزور ہے، وہ باہر زمانے کے سرد و گرم سے جا کر لڑ سکتا ہے، کما سکتا ہے،
یہ اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے۔ وہ جنگ و جدل کر سکتا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے۔ اس کے دائرہ کار میں سارے وہ کام ہیں جو گھر کے اندر رہ کے بہت خوش اسلوبی سے یہ کر سکتی ہے، اور اس کے ذمے سارے وہ کام ہیں جس کے لیے اسے باہر تگ و دو اور تکلیف کرنی پڑتی ہے۔ اس بات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے، زیادہ طاقتور بنایا ہے، زیادہ ہمت والا بنایا ہے، مضبوط اعصاب والا بنایا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ عطا کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ عورت کو کھلاتا پلاتا اور رکھتا اور پہناتا اڑھاتا ہے، یعنی اپنا مال اس پر خرچ کرتا ہے۔ اب عورت کو چاہیے، اچھی بیویوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف کی، بیچارہ مرد آپ کے لیے کرے گا جیسے بھی کرے گا، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اچھی عورت کی کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور ایسی بیویاں، ان کو صالحات کہا، نیک عورتیں ہیں۔ قانتات کیا ہیں؟ فرما بردار ہوں، ان کا کہا مانیں، ان کی اطاعت کریں۔ حافظات للغیب، یہ کون ہے؟ شوہر سارا دن گھر پہ نہیں ہے، شوہر کے بستر کی آپ حفاظت کریں، جو اس کو پسند نہیں ہے وہ اس گھر میں داخل نہ ہو، اس بات کا آپ خیال کریں۔ جو وہ مال کما کر آپ کو دے گیا ہے، وہ مال آپ کے پاس اس کی امانت ہے، اس کا آپ خیال کریں۔ آپ کی زندگی، آپ کی عزت، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، یہ سارا کچھ آپ کے شوہر کی امانت ہے آپ کے پاس، اس کا آپ امانت سمجھ کر خیال کریں، اور پرٹیکولرلی یہاں آپ کی عزت ہے۔ واللاتی، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی، عورتیں صالحات بھی نہیں ہیں، کہا بھی نہیں سنتی، قانتات بھی نہیں ہیں، کہا بھی نہیں سنتی، صالحات بھی نہیں ہیں، نیک بیویاں بھی نہیں ہیں، آپ کا خیال بھی نہیں کرتی، حافظات للغیب بھی نہیں ہیں، اپنی عزت کی حفاظت بھی نہیں کرتی، تو پھر تخافون نشوزہن، یعنی ان میں سے کوئی بات بھی وہ نہیں کر رہی، اور یا تینوں نہیں کر رہی، سرکش ہیں۔ فاعظوہن، تو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں اور پٹائی شروع کر دیں، آپ انہیں سمجھائیں، نصیحت کریں، خود نصیحت کریں، بڑوں سے نصیحت کروائیں، اس کے ماں باپ کو بتائیں، اپنے ماں باپ سے کہیں، جس کی بھی وہ سنتی ہوں، استاد ہو کوئی، دوست ہو کوئی، اس سے مدد لے لیں، نصیحت کریں۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانتی تو اب یہ ہے کہ آپ کمرے الگ کر لیں، بستر الگ کر لیں، اب بھی وہ نہیں سمجھتی، اس کا خیال ہے کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں تنبیہاً۔ اس کے لیے پوری دنیا میں بہت جھگڑا ہے۔ بعض مولوی حضرات تو کہتے ہیں کہ بھئی عورت مارے بغیر تو سمجھتی نہیں، اس لیے اس کو مارا جانا چاہیے، اور اللہ نے تو کہا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کی تو پٹائی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ڈرو عورتوں کے معاملات سے، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں اور تمہیں اس کا حساب دینا ہے۔ اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اور اگر ایک بار سزا دے دی یا اس کو مارا اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی، پھر وہ پچھلی غلطیوں میں سے اپنی عزت کی حفاظت میں، پھر وہ اور سرکشی میں کچھ ایسا نہیں کر رہی کہ اب آپ کو شکایت ہو، تو نہ تو پچھلی بات دہرانی ہے، اور نہ ہی پھر ان کو پچھلی باتیں یاد کر کر کے ستانا ہے، اور نہ ان کی زندگی اور نہ اپنی زندگی کو خراب کرنا ہے، جہنم بنانا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو شقاق بینہما، دونوں کے بیچ ضد کا، تفرقہ پڑ جانے کا، فَبَعْثُوا، تو مقرر کر دو، حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، اس مرد کی طرف سے ایک آدمی جو فیصلہ کرے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک آدمی یا ایک عورت یا کوئی بھی جو وہ خاتون چاہے اس کی طرف سے۔ ان یریدا اصلاحاً، اگر یہ دونوں میاں بیوی اصلاح چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں، ان دونوں کے دلوں میں موافقت پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا دل کیا کر رہا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی یا ایک عورت مرد کی طرف سے اور ایک آدمی یا ایک عورت
عورت کی طرف سے بیٹھ جائیں اور دونوں کی شکایتیں سن لیں اور دونوں کو تھوڑا سا سمجھا دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کے دل بدل دے گا، دونوں کو پھر اکٹھا کر دے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ان ہمسایوں کے ساتھ جو ہمسائے بھی ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں، والجار الجنوبی، اور ان ہمسایوں کے ساتھ جو ہمسائے ہیں مگر رشتہ دار نہیں، اجنبی ہیں، والصاحب بالجنب، اور کولیگز کے ساتھ، سفر کے ساتھیوں کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ۔ کیا کرنا ہے؟ ان سب کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور لونڈیوں کے ساتھ، لونڈی اور غلام دونوں اس میں شامل ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کانا، جو بھی ہو، مختالاً فخورا، اترانے والا، فخر والا، لمبی لمبی باتیں کرنے والا، شوخ، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلی چیز حقوق اللہ میں کیا ہے کہ عقیدہ درست رکھنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ باقی سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ۔ ہمسائے اگر رشتہ دار ہیں تو ان کا دگنا حق ہو گیا، ہمسائے اگر اجنبی ہیں تو ہمسائے تو پھر بھی ہیں، اور کولیگز کے ساتھ، تھوڑی دیر میں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بھلے جاب پہ ہوں، بھلے سفر میں ہوں، اور مسافروں کے ساتھ، اور لونڈیوں کے ساتھ، اور غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کرو، بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو، شوخ کو پسند نہیں کرتا، فخر والے کو، جو اپنے آپ میں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں۔ اللہ اس کو کبھی پیار نہیں کرتا، محبت سے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں، محبت کے قابل نہیں سمجھتا۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کریں گے۔